अस्सलाम वालेकुम। मैं एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। मुझे नहीं पता पिछला आपको कैसा लगा। मैंने कुछ कमेंट देखे थे, कुछ एतराज़ात थे, उनके जवाब भी दूंगा। मगर आज सबसे पहले करंट सिचुएशन तो जो पॉलिटिकली पाकिस्तान के मामलात से वाकिफ़ हैं उन्हें सबको ही पता है। मरीम नवाज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, राना सनाउल्लाह इज़ द मेजर इशूज़। मगर इससे पहले मैं एक और बात करना चाहता हूँ। हामिद मीर ने आज एक वीडियो रिलीज़ किया है। हामिद मीर यूजुअली ये काम नहीं करते, आप सब जानते हैं। उनका फेसबुक पेज भी कोई नहीं है, वो फेक है, जो वो कई बार बता चुके हैं। और दूसरे मैंने नोट किया है कि सोशल मीडिया पे हामिद मीर ट्विटर की हद तक तो एक्टिव हैं, वैसे नहीं इतना नज़र आते। हामिद मीर से मेरी टोटल 4-5 मुलाकातें हैं, जिनमें से दो या तीन जो हैं वो तो बड़ी सरसरी, बड़ी हाई हेलो। 2 दफ़ा वो अमेरिका प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के विज़िट में आए हैं, तो ऐसी मीडिया रूम में हुई है। 2 मेरी उनसे बहुत डिटेल में मुलाकातें हैं। एक मुलाकात यहीं न्यूयॉर्क में है। हमारे बहुत अच्छे दोस्त समी इब्राहिम जब जियो में न्यूयॉर्क में हुआ करते थे तो वो उनको लेकर आए थे। तो हम एक अफ़गानी रेस्टोरेंट में गए। कुछ हमारे 2 दोस्त और थे, समी इब्राहिम, हामिद मीर और मैं। और एक मेरे अखबारी कॉम्पिटिटर जो मेरे शाम को 7 बजे के बाद हमेशा बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं। और दिन में उनका बस नहीं चलता था कि वो किसी सूरत से मुझे शहीद कर दें। एज ए बिज़नेस अराइवरी ही हैज़ राइट टू डू इट आज की दुनिया में। तो बहरहाल वहाँ जब हम खाने पर गए तो वहाँ मेरे और मेरे कॉम्पिटिटर के दरमियान किसी बात पे तल्ख कलामी हो गई, काफ़ी हद तक आर्गूमेंट, मगर थोड़ी तेज़ी हो गई जो वेरी अनसोफिस्टिकेटेड थी एक रेस्टोरेंट में। जब वहाँ से हम बाहर निकले तो बखुदा हामिद मीर ने लिटरली हम दोनों के पैर छुए कि यार आप लोग तो होप हैं हमारी। अमेरिका जैसे मुल्क में अगर आप इतना काम करते हैं अखबारात के हवाले से, मीडिया के हवाले से, अगर आप लोग आपस में लड़ेंगे तो नेशन को क्या पैगाम जाएगा। और आप लोग अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तान की बहुत बड़ी होप बन सकते हैं, डेमोक्रेसी के ट्रांसफ़र के हवाले से, साइंस के हवाले से, टेक्नोलॉजी के हवाले से, कल्चर के हवाले से, और सो मैनी थिंग्स ही टॉक अबाउट। एंड रियली I feel so bad at that time about my behavior, whatever I did. और मुझे वो आदमी बहुत बड़ा नज़र आया। उसके चेहरे की मासूमियत, उसकी सादगी, उसकी दर्दमंदी, उसकी हसासियत ने ये बहुत तवील अरसे अंदर से बेचैन रखा। और उसी के बाद मैंने अपने कॉम्पिटिटर से बहुत से मौके पे ना चाहते हुए भी कंप्रोमाइज़ रखा कि वाकई हमें अपनी मैच्योरिटी दिखानी चाहिए। फिर उसके बाद उनसे मुलाकात दूसरी हुई जब उन्हें गोलियां लग चुकी थीं, 1 साल से ज़्यादा हो चुका था, और उस वक्त उनके पेट में 2 गोलियां मौजूद थीं। मैंने हामिद मीर से ज़्यादा सच्चा, खरा, सादा, मासूम, एब्रप्टली कह रहा हूँ, एक्सटेम्पोर और बेसाख्ता बात करने वाला जो दिल में है वो ज़बान पे है, मैंने सहाफ़ियों में कम देखे। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, मैं बाखुदा बता रहा हूँ, मेरा हामिद मीर से कोई लेना देना नहीं है। आई नेवर कॉल्ड हिम, ही नेवर कॉल्ड मी। एक अखबार के दिनों में 2-3 मरतबा उनकी ओपिनियन की ज़रूरत पड़ी तो मेरे ऑफिस से एक लड़की ने उनसे 3-4 बार रब्ता किया, मगर आई नेवर कॉल्ड हिम एंड नेवर टॉक टू हिम। एंड आफ्टर दैट अब तो शायद 4-5 साल हो गए उनसे मुलाकात हुए भी। मैं पूरी ईमानदारी से, मेरा सच है, ये आप लोग तय कीजिएगा, मैं पूरे यकीन और ईमानदारी से, अपनी ऑनेस्टी से कह रहा हूँ, हामिद मीर हमारे माशरे में एक अल्लाह ताला का वरदान, जो हिंदी में कहते हैं ना, एक तोहफ़ा है। याद रखिएगा, जब माशरे बन रहे हों, बिगड़ रहे हों, जब तारीख़ लिखी जा रही हो, उस वक्त अपने किरदार को शनाख्त करना और उस पर हुसैन के इनकार की तरह कायम रहना, मैं लफ्ज़ उसके लिए मर्दांगी इस्तेमाल नहीं करूँगा, क्योंकि इंसानी तारीख़ में पहले भी और अब भी औरतों ने भी बहुत किरदार अदा किया है। तो ये बड़ा शॉविनिस्ट वर्ड है कि मैं ये कहूँ
کہ یہ بہت بڑی مردانگی کی بات ہوتی ہے. میں کہوں گا یہ بہت بڑی انسانیت کی بات ہوتی ہے کہ ہم اپنے موقف پر کھڑے رہیں, اور وہ بھی جو دلوں کے قریب موقف ہو, لوگوں کے دلوں کی دھڑکن ہو, لوگ آپ سے چاہتے ہوں, توقع کرتے ہوں. حامد میر کے خلاف سوشل میڈیا پہ بہت بڑی کمپین ہے جس کا آج انہوں نے وضاحت کی ہے. مطلب انہیں اس حد تک پش کر دیا گیا ہے کہ آج انہیں وضاحت کرنا پڑی. انہوں نے آج اس بات کا بھی اظہار کیا کہ شاید وہ بھی گرفتار ہو جائیں. انہوں نے کہا کہ میں بالکل نہیں ڈرتا. میں دل سے کہتا ہوں کہ وہ جب کہتا ہے کہ میں نہیں ڈرتا تو وہ نہیں ڈرتا. حامد میر جیسے لوگوں کی آپ قدر کرنا سیکھیں کہ تاریخ کے دھارے میں وہ ایک بڑا نام کاؤنٹ ہوگا, یاد رکھیے گا. مشرقی پاکستان کے حوالے سے, اس کے والد کے حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ انہوں نے غداری کی. ایک مخصوص طبقہ ہے جو اس طرح کی باتیں کرتا ہے, جو آج بھی ریلائز نہیں کرتا ہے کہ ہم نے کیا زیادتیاں کی. میں کہوں گا کہ حامد میر اور عامر میر ایک بہت بڑے باپ کے بیٹے ہیں. جب ساری دنیا ایک طرف کھڑی ہو نا جھوٹ کے ساتھ, اس وقت سچ بولنا بہت بڑے جگر کا کام ہوتا ہے. اپنا گھر, اپنا خاندان, اپنی ذات سے لے کر ہر چیز داؤ پہ, اسٹیک پہ لگانی پڑتی ہے. کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے مارے جانے والے سارے لوگ یا معاشرے کے دھتکارے ہوئے سارے لوگ غلط نہیں ہوتے. پیغمبروں کی تاریخ پڑھ کر دیکھیں, کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگوں نے مخالفت نہیں کی تھی؟ تو کیا ان کے ورژن کو پڑھ کر یا جان کر یا سن کر ہم خدا نہ خواستہ انہیں غلط قرار دے سکتے ہیں؟ تو پیغمبر اب نہیں پیدا ہوتے, مگر ان کا پرتو, ان کا سایہ, ان سے کچھ لیا ہوا مستعار انسانوں میں موجود ہوتا ہے, اور حامد میر انہی میں سے ایک ہیں. حامد میر پاکستان میں بیٹھ کر جو سچ بولتے ہیں نا, خدا کی قسم میں یہاں بیٹھ کر نہیں بول پاتا, ڈر پڑ جاتا ہوں. میرے سینے میں سینکڑوں ایسے راز ہیں, میرا جی کرتا ہے میں آپ سے شیئر کروں, مگر میری آنکھوں کے سامنے میرے بہن بھائی, میرے ماں باپ کی قبروں سے لے کر پتہ نہیں کیا کیا گھوم جاتا ہے. تو مطلب میں کمزور آدمی ہوں, میں اپنے منہ سے کہہ رہا ہوں یہ بات. وہ بہت بڑا تحفہ ہے پاکستان میں. اس کا بھائی چھوٹا عامر میر بھی, اس سے میری بہت ملاقاتیں ہیں. وہ بالکل ہی, وہ تھوڑا آفاق کی طرح ہے. خیر میں عامر میر پہ بھی کسی دن گفتگو کروں گا, مگر میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ حامد میر کی قدر کریں. آپ کے نہ ہونے کے برابر ہیں اس طرح کے لوگ. ہمارے ایک دوست ہیں, بہت مشہور صحافی ہیں, مجھے اچھا نہیں لگتا. ان کے بارے میں میری رائے یہ تھی کہ وہ ایک خاص مخصوص لابی کی طرف جھکاؤ رکھتے ہیں اور کہتے کچھ اور ہیں, سب کو خوش رکھتے ہیں, مگر آج وہ بھی تاریخ کے دھارے کے ساتھ کھڑے ہیں. اور جب میں انہیں روز پڑھتا ہوں آج کل تو مجھے ان کا ایک جملہ یاد آتا ہے. انہوں نے اب ثابت کر دیا کہ آفاق بھائی, تاریخ کے دھارے کے ساتھ کھڑا رہنا ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہوتی, اور جب تاریخ لکھی جا رہی ہو تو اپنے رول کو شناخت کرنا چاہیے. تو میں بھی آپ سے کہوں گا کہ اپنے رول کو شناخت کیجئے. آپ کی ریاست تاریخ کے اس دھارے پہ کھڑی ہے. ہم حالانکہ بچپن سے میں اور آپ سنتے ہیں نا کہ ملک کی سلامتی داؤ پہ ہے اور مختلف چیزیں. میں اس کی لمبی بحث میں نہیں جاؤں گا, مگر آج میں پہلی بار یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم تاریخ کے باقی آج اس دھارے پہ کھڑے ہیں جہاں میک اور بریک کی کہانی سامنے نظر آتی ہے. تو اب میں دوسری بات کی طرف آتا ہوں. مریم نواز کی آپ نے پریس کانفرنس دیکھی ہوگی, شہباز شریف کے ساتھ انہوں نے کی. سب سے پہلے تو شہباز شریف صاحب نے گو کے انڈوز بھی کیا, اور انہوں نے خود بھی کہا کہ ایسے قابل تردید ثبوت آ گئے ہیں کہ نواز شریف کو بے گناہ پھنسایا گیا, مگر ان کی باڈی لینگویج ان کی باتوں سے میچ نہیں کرتی تھی. مجھے لگتا ہے کہ جیسے وہ سچ کو ابھی سامنے نہیں لانا چاہتے تھے, اور پارٹی میں موجود ضد کی وجہ سے وہ سامنے آئے. جب میں شہباز شریف کے بارے میں 2000 سے یہ بات جانتا ہوں, میں نے پہلے بھی کہیں ذکر کیا ہے کہ ان کا اپنے بھائی سے ایک ہی اختلاف ہے کہ فوج کے ساتھ مل کر ہی حکومت کی جا سکتی ہے, ان سے لڑ کر یہ کام نہیں ہو سکتا. اچھا یہ میں بھی کہتا ہوں, اب پہلے نہیں کہتا تھا, کہ دیکھیں 40 سال کا فوج کا اقتدار ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ اور اب تک قائم ہے.
نواز شریف کی ضد نے ان معاملات کو خراب کیا ہے. میری رائے ہے یہ کہ 99 میں بھی انہوں نے ضد کی اور امیر المومنین بننے سے لے کر ان کے حق میں بھی بہت سارے دلائل نہیں جاتے. پھر کرپشن کے حوالے سے میں تو بہت سی چیزوں کا گواہ ہوں. وہ لاکھ کہیں کہ انہوں نے کرپشن نہیں کی، انہوں نے تو بہت چھوٹی چھوٹی کرپشن بھی کی ہیں. مطلب عہدے یہاں جو ایمبیسڈر سے لے کر مختلف چیزوں میں، مطلب کرپشن مالی کرپشن تو نہیں ہوتی نا، ذہنی کرپشن اصل کرپشن ہے نا. تو خیر وہ ایک لمبی بحث ہے کہ جس حد تک پاکستان میں غیر سیاسی تربیت یافتہ قائد ہیں اور غیر سیاسی تربیت یافتہ سیاسی پارٹیاں ہیں اور کارکن ہیں، اس میں ابھی اتنی بڑی فوج سے، اتنی بڑی اسٹیبلشمنٹ سے، اور فوج ملک کی غدار نہیں ہے، ان کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ میں پریزیڈنٹ ٹرمپ سے لے کر پیچھے جہاں تک میں دیکھتا ہوں، جب سے میں آیا ہوں ریگن تک اور جمی کارٹر تک، کیا یہ خود مختار آزاد مکمل طور پہ اپنے طور پہ فیصلے کریں؟ دیکھیں یورپ اور امریکہ کو کہ جمہوریت کی آزادی، اس کے استحکام کو یوں سمجھیں کہ کہیں پر بھی فوج کو کانسٹیٹیوشنل رائٹ نہیں دیے گئے ہیں، مگر گراؤنڈ ریئلٹیز کی موجودگی میں پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے اکیلے تنہا فیصلے نہیں کر سکتی. اس بات کو ایسے سمجھیں کہ میں اوباما کی اکثر مثال دیتا ہوں کہ 2002 2003 اور 4 میں کیا وہ تصور بھی کر سکتے تھے کہ وہ کبھی پریزیڈنٹ بھی بنیں گے امریکہ جیسے ملک کے؟ وہ تو وہ ڈیلی میئر جو میئر بھی بنے شکاگو کے، اب ان کے بیٹا اٹارنی جنرل شاید گورنر کا الیکشن لڑ رہا ہے شکاگو سے، اس کے آفس میں کونسلر بننے کے لیے گئے تھے. وہ کتاب پڑھے تو پڑھ کے مزہ آتا ہے. پھر اوباما اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ وہ 2004 کے ڈیموکریٹک الیکشن کا جو کنونشن آخری ہوتا ہے جس میں نامینیشن سامنے آتی ہے، بوسٹن گئے تو ان کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ واپس گھر جا سکتے، اور کسی نے انہیں پوچھا بھی نہیں. اور وہ گاڑی رینٹ پہ لینے گئے تو بیوی سے ناراضگی تھی مشیل سے، تو انہوں نے ان کا کارڈ جو ہے نا ڈکلائن کروا دیا تھا. جب پریزیڈنٹ بن گئے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ سیکیورٹی کے ایشوز، انٹرنیشنل کانفلیکٹڈ اور دوسرے ساری چیزیں، کیا وہ اوباما کو سب سمجھ میں آتی تھی؟ بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں، لا کیا ہوا ہے، بہت اچھے وکیل رہے ہیں، مگر کیا گراؤنڈ ریئلٹیز پتہ ہوتی؟ نہیں. گراؤنڈ ریئلٹیز انہیں ہی پتہ ہوتی ہیں. ان کا پوائنٹ آف ویو آپ کو ماننا پڑے گا کہ جو اس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ کہ ایک CIA میں افسر ہے جو 30 سال سے ہے اور وہ ڈائریکٹر بن گیا ہے، تو اس کا 30 سال کا ایکسپیرینس ہے، وہ ایک اسپیسیفک فیلڈ میں کام کر رہا ہے. وہ غلط بھی ہو سکتا ہے مگر یو ہیو ٹو لسن ٹو ہیم، اور سم ٹائم یو ہیو ٹو فالو ہیم. میں بہت دلچسپ واقعہ آپ کو اس پہ سنانا چاہتا ہوں کہ اعتزاز صاحب کا نام لے کے بتا رہا ہوں کہ اعتزاز احسن نے مجھے بتایا، اور میرے ساتھ 2 دوست اور تھے، اپنا کا کنونشن تھا واشنگٹن DC میں. I'm talking about maybe 10 year back or 12 year back, I do not remember exactly proper. بیٹھے ہوئے تھے ایسی رات کو لابی میں، تو گفتگو ہو رہی تھی. تو انہوں نے کہا کہ جب 1988 میں حکومت ملی تو اس وقت ایک پلان جلال آباد پر قبضے کا تیار تھا جناب حمید گل کی سربراہی میں. ہماری نئی حکومت بنی تھی، ہم پہ غداری کے الزامات تھے، انڈین لابی کا بھی الزام تھا اور درجنوں دوسرے بھی الزام تھے. اور سب پتہ ہے وہ نواز شریف نے نعرہ لگایا تھا نا کہ میڈ ان پاکستان، مطلب پیپلز پارٹی کو باہر کی دنیا کا قرار دے دیا تھا. تو انہوں نے بتایا کہ جی ہمیں ناچار اس کی اپروول دینا پڑی. اور جب وہاں جلال آباد اور ہاں کہا یہ کہ جلال آباد پہ حملہ کریں گے، وہاں قبضہ کر کے 3 دن میں ہم کابل پہنچ جائیں گے. تو اعتزاز نے بتایا کہ 3000 پاکستانی فوجیوں کی لاشیں وہاں سے واپس آئیں. 3000. تب جا کے ان کو سکون ملا تھا. دیکھیں یہ ٹالرنس ہونی چاہیے، برداشت کا لیول یہ ہونا چاہیے کہ لیٹ دیم ڈو. سم ٹائم کرنا پڑتا ہے. مثال کے طور پہ پیپلز پارٹی نے آج تک کہیں الزام لگایا کہ انہوں نے کیا کیا؟ خاموشی رہے نا. اب میں آپ کو یہاں کی مثال دیتا ہوں. یہ WDMD کے جو ہے ماس ویپن ڈسٹرکشن کا جو کہانی ہے عراق میں، بش نے اور ٹونی بلیئر نے مل کر اس کی لابنگ کی نا انٹرنیشنل کمیونٹی میں، اور حملہ کیا. بعد میں ثابت ہو گیا کہ غلط تھا. کس نے کیا تھا وہ سب؟ CIA نے
اور برطانوی ایجنسیوں نے کیا ہوگا نا سارا کا سارا. مگر کیا آج تک بش کے منہ سے، ٹونی بلیئر کے منہ سے کبھی سنا آپ نے انہوں نے الزام دیا ہو کہ ہمارے ساتھ دھوکہ کیا؟ جیسے نواز شریف کہتے ہیں کہ جی سیاچن پر ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا اور ہمیں بتایا، سیاچن کہہ رہا ہوں کارگل کے اوپر دھوکہ کیا گیا اور بغیر بتایا آپریشن ہوا، وچ از ناٹ ٹرو. اور چلیں ایک لمحے کو مان لیں، ایک لمبی بحث ہو جائے گی، تو کیا آپ کو یہ بیان زیب دیتا ہے کہ آپ اپنے فوج کے اوپر الزام لگائیں؟ سویلائز ورڈ سے سیکھیں. بیٹر یہ ہوتا ہے کہ جو بے نظیر نے کئی موقع پہ یہ کیا ہے کہ یہ کارگل کا سارا پلان جو ہے بے نظیر کو دکھایا، تو انہوں نے پوچھا کہ اس کی پولیٹیکل سپورٹ کہاں سے آئے گی، تو خاموش ہو گئے اور چلے گئے. اس کے بعد موصوف سے کروا لیا تھا کیونکہ موصوف کو اتنی انٹرنیشنل پالیٹکس کی سمجھ نہیں تھی نا. تو بات یہ ہے کہ یہاں پر بھی ہوتا ہے. مثال کو تازی مثال ہے کہ یو ایس فورسز کا کمانڈر، اس نے ایک وہ کون سا اسٹون پیپر ہے یہاں پہ بہت مشہور میگزین ہے، رولنگ اسٹون آئی تھنک، اس میں انٹرویو دیا، اس کے بعد ہنگامہ ہوا، 8 دن کے بعد استعفیٰ لے لیا. مگر آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ ڈائریکٹ پریزیڈنٹ نے آرڈر کیا اور استعفیٰ ہو گیا؟ نہیں، نیگوسیشن ہوئی ہوگی. مگر یہ استحقاق پریزیڈنٹ کو دیا گیا، سول انتظامیہ کو، سول حکومت کو دیا گیا کہ جناب اعلان آپ کریں گے. تو دیکھیں سواپ کرنا پڑتا ہے، اس کے بغیر آپ زندہ نہیں رہ سکتے. اور آج کی دنیا میں دیکھیں اسٹیبلشمنٹ پوری دنیا میں موجود ہے، وہ کام کرتی ہے. اس کا پوائنٹ آف ویو غلط ہو سکتا ہے، یا تو آپ قائل کر لیں یا آپ پیچھے ہٹ جائیں، اس کے کانسیکوینسز سامنے آنے دیں، اور سب کو پتہ ہے. اب میں آتا ہوں کہ دیکھیں نا، جو مریم نواز نے آج الزام لگایا، مجھے تو کوئی شوق نہیں لگا. پاکستان کی عدلیہ کی پوری تاریخ یہی ہے، یہی نواز شریف نے بھی کیا. شہباز شریف جو ساتھ بیٹھ کے کام کر رہے تھے، ان کے ٹیلی فون ٹیپ پہ موجود ہیں، جو جسٹس قیوم ہوا کرتے تھے، جو مشرف کے دور میں اٹارنی جنرل بنے اور مشہور کرپٹ ترین آدمی تھے. سیف الرحمان کے ٹیلی فون بے نظیر کو سزا دلوانے کے لیے. اور زرداری صاحب پہ الزام ہے، جو آج تک مقدمہ تک نہیں چلا، کہ نبی شیر جنیجو کا قتل کروایا جج تھا، اور جسٹس نظام کا قتل کروایا کہ ان کی عدالتوں میں ان کے کیس تھے. یہ سارے واقعات جسٹس منیر سے شروع کریں. نسیم حسن شاہ اپنی کتاب میں نہیں لکھ کر گئے ہیں کہ ہم پہ دباؤ ڈال کر ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دلوائی گئی. اور آج اس پہ یہ سارا کھیل کیا تھا افتخار چودھری کا. وہ کل میرے ایک فیس بک فرینڈ نے پوسٹ لگائی تھی کہ جناب وہ جنرل کیانی نے ریفرنس تیار کیا تھا جسٹس افتخار کے خلاف. تو کس کو نہیں پتہ ہے، جسٹس افتخار کے خلاف نہیں تھا سب کچھ، وہ سب مشرف کے خلاف تھا، اور جنرل کیانی اس کے ہیرو تھے. اور آپ نوٹ کریں، انہی جنرل کیانی نے ٹیلی فون کر کے اعتزاز کو کہا جب نواز شریف احتجاج کے لیے نکلے تھے کہ جناب ہم نے ریسٹور کروا دیا. تو یہ پورا کھیل پاکستان میں ایسے ہوتا ہے، یہ عدالتیں ایسے ہی ہیں. سارے جج جو ہیں کس کے لگائے ہوئے لوگ ہیں؟ یا نواز شریف کے لگائے ہوئے ہیں، یا زرداری کے لگائے ہوئے ہیں، یا افتخار چودھری کے لگائے ہوئے ہیں، یا عمران خان کا جو دوست ہوا کرتے تھے بڑے ایکٹیو، آج کل خاموش بیٹھے ہوئے سے الزام لگاتے ہیں، حامد خان، ان کا گروپ کہلاتا ہے باقاعدہ. میں پرسنل لیول پہ اعتزاز کے ساتھ مل چکا ہوں. یہ جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں اطہر من اللہ، میں یہاں نیو یارک میں مل چکا ہوں. یہ تو ایکٹیوسٹ تھے افتخار شاہ کے ساتھ، یہ چیف اب ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بنے ہوئے ہیں. تو جناب یہ پولیٹیکلی گیم یہاں پر بھی ہوتے ہیں، مگر اس حد تک ایسے نہیں ہوتے. یہاں پہ کانسٹیٹیوشنلی رائٹ دیا ہے کہ جناب پریزیڈنٹ جو ہے نا چیف سپریم کورٹ کے جج لے کر آئے گا. آپ کے یہاں تو بیک ڈور سے سارا کام ہو جاتا ہے. جو آپ نے کانسٹیٹیوشنلی سیٹ اپ بنایا اس کے تحت تو کچھ بھی نہیں ہوتا نا. تو اور آپ کی عدالتیں تو میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ یہ جو بیجنگ، دہلی، لندن اور واشنگٹن کی پوسٹنگ ہے ڈپلومیٹس کی، یہ پولیٹیکلی بھی آ جائیں تو اسٹیبلشمنٹ کے زیر اثر چلے جاتے ہیں اور اپنی حکومت کے خلاف کام کر رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے عدالتوں میں جو پاکستانی عدالتیں ہیں، ان میں جو بڑی ہائر عدالتیں، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ، یہاں تو اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بعد ہل نہیں سکتے. مثال کے طور پہ میں نے ابھی آپ سے کہا کہ میں یہاں بیٹھ کر ڈرتا ہوں بہت سی باتیں کرنے سے. حامد میر کو اس لیے میں نے سلوٹ کیا. ان ججوں کے بارے میں قصہ سن لیجیے مجھ سے. یہ 5-6 سال پرانی بات ہے. ہم 4-5 لوگ، میں نام نہیں لوں گا، کہیں سے واپس آ رہے تھے. اس میں سارے جرنلسٹ تھے.
تو ایک ٹیلی فون آیا ایک کے پاس. تو مجھے بھوک لگی ہوئی تھی, کچھ شام کے 5 بج رہے تھے اور دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا تھا. قصور کے پاس کہیں کوئی جگہ دیکھنے گئے تھے. تو جو فون آیا تو اس بندے نے جس کے پاس فون ہے اس نے کہا افاق بھائی مجھے پتا آپ کو بھوک لگی ہے, ہم راستے میں لبرٹی کے پاس کہیں رکتے ہیں, وہاں ایک بندے نے آنا ہے, آپ کچھ کھا بھی لیں گے سب لوگ, آپ بھی جو آپ کو کھانا ہو, اور اس بندے سے بات بھی کر لیں گے. میں کہا ٹھیک ہے. ہم وہاں ریسٹورنٹ میں پہنچے تو ایک بندہ پہلے سے بیٹھا ہوا انتظار کر رہا تھا. بڑی کلاسک قسم کی گھڑی پڑی ہوئی, ہاتھ میں 2 آئی فون, اس وقت کے جو لیٹسٹ ماڈل تھے. ینگ مین اراؤنڈ 38, 35 something like that, and such a great gorgeous guy. گفتگو شروع ہوئی تو پتہ چلا کہ ایک صحافی سے کی ایک اسٹوری کے اوپر وہ تھوڑے سے پریشان تھے, اور محترم MI لاہور کے چیف تھے. ان کا دیکھیں آپ کو یہ پتہ نہیں ہے, آپ نے اس طرح سے اس میں کیا, آپ کو ساری سچویشن کا پتہ نہیں ہے. پھر انہوں نے ایک واقعہ سنایا, وہ سننے کا ہے. انہوں نے کہا کہ میں اسلام آباد کا بھی چیف رہ چکا ہوں. یہ جو GHQ پہ حملہ ہوا تھا نا, اس میں ایک ملزم تھا, مجھے اب نام یاد نہیں ہے, اس کو سزائے موت ہوگی میرے خیال میں, ڈاکٹر کر کے تھا جو مین ملزم تھا جو پکڑا گیا تھا. انہوں نے کہا کہ میں اسے لے کر کورٹ گیا, جج کے سامنے چیمبر میں اسے بٹھایا ہم نے. تو جج نے کہا کہ تمہارا نام, تو اس نے کہا پہلے تو آپ اپنا انٹروڈکشن دیجئے کہ آپ کون ہیں. جج صاحب بڑے حیران پریشان اور ایک دم بولے میرا نام یہ ہے, میں. اس نے کہا کہ میں کیسے مان لوں. تو اس پہ جو انویسٹیگیٹر ساتھ لے کے گئے تھے, جو چیف صاحب تھے MI کے, انہوں نے جج کو اشارہ کیا کہ آپ اس کی باتوں کا جواب نہ دیں, آپ اپنی بات کریں. کچھ دیر کے بعد جج صاحب جو ہے نا تھوڑے سیٹل ہوئے, تو انہوں نے کہا کہ بھئی تمہیں بتانا تو پڑے گا سب کچھ کہ تم نے GHQ پہ حملہ کیا. تو اس نے کہا جی مجھے تو نہیں پتا کہ میں نے حملہ کیا نہیں کیا, مگر یہ مجھے کہتے ہیں کہ میں نے حملہ کیا تو مجھے ماننا پڑے گا, کیونکہ میں تو کوئی اس واقعے سے جو یہ ڈیٹ بتاتے ہیں اس سے 1 مہینے پہلے افغانستان سے جہاد کر کے واپس آ رہا تھا. تو انہوں نے مجھے راستے میں گرفتار کر لیا. اب جو یہ کہتے ہیں یہ درست کہتے ہوں گے. تو اس کے بعد جج نے ان افسر صاحب سے کہا کہ محترم انہیں لے جائیں اور اپنی تحقیقات پوری کریں, اس طرح کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو کہہ لیں میں چار جو ہے نا واپس لے کر آ گیا. اس کے 1 مہینے کے بعد جج صاحب نے افسر کو فون کیا کہ مجھے آپ سے تنہائی میں ملنا ہے. ٹائم سیٹ ہوا, ایک ریسٹورنٹ میں گئے. اس کے بعد جب وہاں پہنچے تو جج صاحب نے کھانا شروع کرنے سے پہلے ایک انویلپ کھولا اور اس میں سے کچھ تصویریں نکالی. ان تصویروں میں دکھایا جا رہا ہے کہ ایک بچی بس سے اتر رہی ہے, واک کر رہی ہے اسکول بیگ کے ساتھ, کلاس روم میں جا رہی ہے, پھر واپس آ رہی ہے, گھر پہنچ رہی ہے. اس نے کہا دیکھیں حضور مجھے یہ بھیجا اور کہا ہے کہ اس مقدمے سے جو آپ میرے پاس ملزم لائے تھے اس سے میں علیحدہ ہوں گا, تو مجھے معاف کر دیں, میرے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے. پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو دہشت گرد ہیں نا, یہ جو جنوبی پنجاب میں دہشت گرد ہم نے اندر رکھے ہوئے ہیں, ان کا کھانا الگ پکتا ہے, یہ ویکینڈ پہ گھر جاتے ہیں, اور میں حاشا و کلّہ کہہ رہا ہوں, یہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے, یہ ویکینڈ پہ گھر جاتے ہیں, ان کے پاس موبائل ہے, یہ 2 ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ مار چکے ہیں, جو بھی سختی کرتا ہے یہ مار دیتے ہیں, اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. اب یہ بتائیے کہ جہاں پر دہشت گرد اتنے مضبوط ہیں وہاں اسٹیٹ کی مضبوطی کا کیا عالم ہوگا. دیکھیں یہ معاشرہ ایسے نہیں ٹوٹا, یا معاشرے ایسے نہیں ٹوٹتے. قابل اجمیری کا مشہور شعر ہے نا کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں, حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. انڈرسٹینڈ کریں سچویشن کو. رانا ثناء اللہ کے ساتھ میں ابھی کسی نے کمنٹ دیا کہ جناب میں اسے کرپٹ بھی بتا رہا ہوں, اس کی حمایت بھی کر رہا ہوں. لیکن یہ سچائی کی بات یہ ہے کہ میں مانتا ہوں وہ کرپٹ ہے, میں پرسنل لیول پر جانتا ہوں بہت سی باتیں. یہاں سے لوگ گئے جب وہ پہلی مرتبہ ابھی جب پہلی بار شہباز شریف کی 2008 میں حکومت بنی, تو یہاں سے لوگ موو کر کے گئے باقاعدہ کہ یہ پیسے کمانے جا رہے ہیں, ہمارا دوست ہے. میں اس سے بڑا کیا ثبوت دوں. اور مگر یہ سچ ہے, میں کئی لوگوں سے بات کرنے کے بعد بتا رہا ہوں, اس کے انتہائی قریب ترین لوگوں سے لاسٹ 2 ڈیز میں, یہ ظلم ہے. یہ یہاں تک اترا ہے آپ, یہ اسٹیٹ کی کسی اسٹیٹ کی کہ یہ کوئی مہذب اسٹیٹ اس طرح کر سکتی ہے.
جو کیا جا رہا ہے. نہیں, آپ 50 مقدمے اس کے بنا سکتے ہیں, آپ انویسٹیگیشن کرنا تو سیکھیں. ہمارے یہاں تو ملزم سے قبولوایا جاتا ہے کہ تو یہ مان مار پیٹ کے, اور یہاں سسٹم سنیں انویسٹیگیشن کیا ہے. یہاں پراسیکیوشن اپنا کام کرتا ہے. ملزم کو جب اٹھا کے لے کے جاتے ہیں نا, ایک ایک چیز موجود ہوتی, 2-2 سال لگاتے ہیں, 4-4 سال, 10-10 سال بھی بعض کیسز میں. اور اس کے بعد ملزم کو بٹھا کے صرف یہ کہتے ہیں یہ تیرے پہ ہم اس لیے اٹھا کے لے کر آئے ہیں, تجھے جواب دینا دے دے کہ تو وکیل کے سامنے بولنا چاہتا ہے ساتھ میں, تو تب بولنا تیرا وکیل, ہمیں کوئی جلدی نہیں, کبھی پوچھ نہیں کریں گے. یہ ہے سسٹم. آپ نے تو مارا پیٹا, فائنل کر دیا کہ حضور مان لیا, وہ عدالت جا کے مکر جاتا ہے, وہ کہتا ہے حضور مارا تھا, کمر کھول کے دیکھنے کتنا مارا تھا. تو رانا ثناء اللہ کے ساتھ جو کیا گیا ہے وہ کسی مہذب اسٹیٹ میں تو نہیں ہو سکتا. سب کچھ کر سکتا ہے رانا ثناء اللہ, میں یقین کامل ہے میرا, وہ ڈرگ نہیں بیچ سکتا, اور وہ بھی ان حالات میں کہ ایک ماہ سے خود بتا رہا ہے کہ مجھے گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور میرے لیے جرم تلاش کیا جا رہا ہے, اور وہ ڈرگ لے کر بھی پھر رہا تھا. بے کمال ہے. ایسے تو جہادی بھی نہیں ہوتے جو بم باندھ کے نکلتے ہیں نا, وہ بھی تھوڑا بہت کہیں ڈرتے ہوں گے جو اپنی جان پہ کھیلنے کے جا رہے ہوتے ہیں. دیکھیں, وہ جان پہ کھیلنے پہ یاد آیا کہ کل ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے, پاکستانی پرائم منسٹر نے کہا کہ میں مر بھی سکتا ہوں. میں بتایا میں کتنا ضدی ہوں. حکمران ایسے ہوتے ہیں, وہ ضد کرتے ہیں. یہاں جب 9/11 ہوا نا, مطلب جس نے دنیا بدل ڈالی, تو بش نے یہ نہیں کہا کہ بدلہ لیں گے. بش نے کہا کہ ہم مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لے کر آئیں گے. یہ ہوتے ہیں مہذب حکمران. بدلہ ہی لیا, سب کچھ کیا, مطلب الفاظ تو ترتیب دیے نا کم از کم. اور اسٹیٹ نے کیا نا بیسکلی. بدلے کا لفظ تو میں غلط ہی کہہ رہا ہوں میرے خیال میں, کہ ریاستیں مجرموں سے بدلہ نہیں لیتی, وہ تشدد کا جواب تشدد سے نہیں دیتی, وہ انصاف سے دیتی ہیں. جب تک آپ انصاف نہیں کریں گے ریاستیں آگے نہیں بڑھتی. اور جتنا آپ کا پولیٹیکل کرائسس ڈیپ ہو رہا ہے نا, یہ ساری معاشی ترقی کے خواب حماقت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اور میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا جو جس پارٹی میں ہے کہ اپنی لیڈرشپ پہ دباؤ بڑھائیں. سب سے پہلے تو دیکھیں, پاکستان کا سب سے بڑا المیہ تو یہ ہے کہ جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں نا, اس میں جو کارکن سے لے کر رہنما تک ہے, اس کی کوئی پولیٹیکل ٹریننگ تو ہے نہیں. جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے, طاقت ہے, وہ سینئر ہو جاتا ہے اور لکھا جانے لگتا ہے. جیسے ہماری پاکستانی صحافت میں نئے لڑکے جو ہیں نا, وہ سینئر تجزیہ کار کہلاتے ہیں. اب سارے مطلب جو ریاستی ادارے تھے وہ نہیں, جو پرائیویٹ ادارے وہ بھی ٹوٹ گئے. ہر جگہ ایک ہی کلچر آ گیا ہے. تو دیکھیں, یہاں پر کوئی بچہ مجھے تو آج تک نہیں ملا جو پولیٹیکل سسٹم میں ہو, جس نے والنٹیئرشپ نہ کی ہو, جس نے کسی کانگریس مین کے آفس میں بیٹھ کر ریٹرن ورک سے لے کر کالنگ سینٹر تک نہ چلایا ہو, ڈور ٹو ڈور نہ گیا ہو, اپنی پارٹی کا میسیج لے کر. ایک سسٹم کے تحت ایک سیڑھی بائی سیڑھی آگے نا, کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھیں. آپ کے یہاں تو اچھا ہر وہ آدمی, میں نواشی کی میچ کرتا ہوں, میں پولیٹیکل ورکر ہو گیا. نو, آئی ایم ناٹ پولیٹیکل ورکر. آپ اگر عمران خان کو پسند کرتے ہیں تو آپ پولیٹیکل ورکر نہیں ہیں. پولیٹیکل ورکر کا کانسیپٹ گوگل کر لیں, اب تو ہر چیز آپ کے گوگل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. آپ ذہن میں سوال سوچیے, وہ جواب دے دے گا آپ کو. پڑھنا سیکھیے نا, تو پتہ چلے گا کہ پولیٹیکل ورکر ہوتا ہے کیا ہے. جب سیاسی جماعتوں میں یہ پولیٹیکل کلچر نہیں ہے تو باقی کہاں کیا ہوگا. تو دیکھیں, میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ جس جماعت کو بھی پسند کرتے ہیں, اگر واقعی اس ملک سے آپ کو محبت ہے تو انہیں صبر کی تلقین کریں, ٹالرنس کی تلقین کریں, انہیں سمجھائیں کہ جواب در جواب, بدتمیزی در بدتمیزی. مجھے سوری یہ کہنے میں مجھے کوئی آر نہیں ہے کہ یہ حکومت ایک منہ ہے, منہ کے علاوہ کچھ نہیں. مراد سعید سے لے کر فردوس عاشق امان جو ہے نا, وہ سب سے بڑا منہ ہے, بھاپو. مریم نواز کی پریس کانفرنس کے جواب میں اس خاتون نے جو باتیں کی ہیں, نا ہنسی آتی ہے. کوئی فیڈرل منسٹر ایسی باتیں کر سکتا ہے؟ مجھے شرم آتی ہے اس خاتون کے بارے میں. میں اتنا کچھ جانتا ہوں
کہ وہ پرسنل ہو جائے گا. مجھے گھن آتی ہے کہ کیسا سسٹم ہے, اس میں کیسے کیسے لوگ کیا کیا بن جاتے ہیں. اس میں آخری بات بتا دوں, وہ کرپشن کے خلاف بات کرتی ہے نا, وہ جس سیٹ سے الیکشن آ رہی ہیں محترمہ, اس کے جو نیچے 2 MP تھے نا, وہ دونوں نیو یارک میں رہنے والوں کے بھائی تھے, اور اس خاتون نے ان سے کیش پیسے وصول کیے کہ اپنی کمپین کو. پاکستان کا یہ کلچر ہے کہ جو MNA سینئر ہے نا, اب MPA نیچے ان کو لے کر آتا ہے جو اس کا خرچہ اٹھاتے ہیں الیکشن کا. یہ میں ایسے ہی بتا رہا ہوں آپ کو جیسے میرے سامنے یہ واقعہ ہوا ہے. وہ کرپشن کی باتیں کرتی ہے, شرم نہیں آتی. آپ خیر میں زیادہ نہیں بولنا چاہتا. بہرحال آج کے لیے اتنا بہت ہے. آپ لوگوں کا بہت شکریہ.